बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गज़ा में जारी इजरायली जारहियत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड से वो रद्द अमल नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि महंगाई में पिसी हुई आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकेगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की शर्मनाक मीडिया पीआर के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद से जारी रहने वाली इजरायली कार्रवाई में अब तक गजा की पट्टी में 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में आधी से ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की है। मगरबी दुनिया हो या अरब ममालिक, आज की तारीख में इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं। गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी वीटो के बाद जंगबंदी की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। गज़ा बहुत तेज़ी से एक इंसानी अलमिया की तरफ बढ़ रहा है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल-मालिकी ने इजराइल पर हमास के खिलाफ जंग में गज़ा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे खुराक ने कहा है कि गज़ा की 23 लाख आबादी में से निस्फ इस वक्त भूख से दो चार है और इजराइल ने गज़ा के अवाम की खुराक, अद्विया और ईंधन तक रसाई को नामुमकिन बना दिया है। इजरायली अफवाज एक तरफ मिस्र से मुत्तसिल जनूबी शहर राफा में फ़ज़ाई हमलों से घरों पर बमबारी कर रही है, दूसरी तरफ खान यूनिस में इजरायली फ़ौज की टैंकों के ज़रिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसका बुनियादी मकसद शहर के वस्त में हमास के मरकज़ी रहनुमा याहिया सिनवार की रहाइशगाह का घेराव करना है। शदीद इजरायली बमबारी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने राफा में खुराक की तकसीम को महदूद कर दिया है, जबकि गज़ा में इमदाद तकरीबन रुक चुकी है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी और गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद गज़ा को उन लोगों को चलाने नहीं देंगे जो दहशतगर्दी की तालीम, हिमायत और फंडिंग करेंगे। दूसरी जानिब इजरायली जारहियत में अगर अमरीकी किरदार की बात की जाए तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हालिया बयान में एक मरतबा फिर मौक़िफ़ दोहराया कि हमास के खात्मे तक इजराइल की हिमायत जारी रखेंगे, जबकि अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि गज़ा में हमास को जिंदा छोड़ने वाली जंग बंदी नाकाबिले कबूल होगी और जंग का वाहिद हल अस्करी हल है। गज़ा में इजराइल की एंड गेम की अगर बात करें तो अमरीकी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि इजराइल अगर फ़लस्तीनी आबादी को गज़ा से बाहर निकाल भी देगा तो दुनिया कुछ नहीं कर सकेगी, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। ना अरब ममालिक ने तेल और गैस की बंदिश करके इजराइल को मजबूर करने की कोशिश की और तुर्किया और ईरान की तरफ से आने वाला रद्द अमल भी कम हो गया है। मगरबी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जो मुजाहरे चल रहे हैं वो भी एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों मुस्लिम ममालिक अरब ममालिक गज़ा की मदद करने में नाकाम हैं। सेहूनी रियासत की फ़लस्तीन में एंड गेम आखिर क्या होगी? कब फ़लस्तीनी अवाम का गज़ा में जारी जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग का अमल रुक सकेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और माहिर आलमी उमूर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, आपको जो प्रोटेस्ट इनफैक्ट नज़र आते हैं या जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आई है, वो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर से जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो अमेरिका की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इजराइल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ इस वक्त आवाज़ उठा रही है। हम जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड, हमने नाकाम कर दिया। हैव वी एक्चुअली फेल्ड ऑल पैलेस्टीनियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन का जो मसला है बुनियादी तौर पर उम्मत मुस्लिमा के दिल में खोंपा हुआ एक खंजर है जो सहूनी ताकतों ने घुसा और मगरब पूरा उसके साथ है। उसकी ये उनकी कल्चरल आउटपोस्ट है जहाँ से बैठ के वो दुनिया में अपना कंट्रोल करते हैं। अब इसके दो पहलू हैं, एक ये कि हम क्या कर रहे हैं, एक ये कि वो क्या कर रहे हैं। आम तौर पर हम हमेशा उनकी बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। बिल्कुल। हमें ये ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि ये मसला पैदा करने में, उसको ख़राब करने में, उसको हल न करने में हमारा क्या किरदार है। मुझे बड़ी दुख होती है जब शाम को बैठ कर दानश्वर कह रहे होते हैं जी हमला करो और मार दो। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। 1948 में देखिए, 1917 में बिल्फोर डिक्लेरेशन आया, ऐलान कर दिया गया कि हम यूएस स्टेट बना रहे हैं। हमने क्या किया? अपनी ज़मीनें बेची, मुसलमान मुल्कों ने, मकामी लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 48 में उन्होंने कहा कि 56% इजराइल ले ले, 44 अरब ले ले। हमने इनकार कर दिया, हमने हमला कर दिया।
پھر 56 کی سویز وار ہوئی، 67 کی جب وار ہوئی تو انہوں نے آپ سے ویسٹ بینک بھی لے لیا، غزہ بھی لے لیا، پھر منت اللہ کر کے قدس بھی لے لیا، واپس ہوا۔ اس کے بعد یام کپور 1973 کی وار ہوئی تو مرمرا کے کیمپ ڈیوڈ کے بعد مصر نے ہتھیار ڈال دیے۔ عرب ممالک کئی دفعہ 3 جنگیں کر چکے ہیں اسرائیل سے اور نہیں جیتے۔ یہ طے ہو گیا ہے کہ عرب سے معاملہ عربوں کے ہاتھ میں یہ نہیں، اور وہ جنگ کے حق میں بھی نہیں ہیں، they have realized کہ نہیں ہم possible نہیں۔ اس کی وجہ ہے، آپ اگر انور سادات کی کتاب دیکھیں نا ان سرچ آف آئیڈینٹی، وہ کہتا ہے یام کپور وار میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بال لیو لائن کراس کر کے اسرائیل میں داخل ہو گئے تھے۔ بالکل ہنری کسنجر آئے تھے، ابھی فوت ہوئے نا، آئے تھے، وہ کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ جنگ نہیں روکتے تھے within 24 hours شرم الشیخ پھر العریش پر ہمارے جہاز لینڈ کریں گے، ہمارے ٹروپس۔ تو سادات نے کہا میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا، اور آج جنگ شروع ہوتے ہی برطانوی اور امریکن ٹروپس آ چکے ہیں۔ اب تو کو معلوم ہے، لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، ایئر کور دے رہے ہیں، ساؤتھ سے آنے والوں کو روک رہی ہیں، اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو ان کو بھی روکیں گے۔ اب طے شدہ بات یہ ہے کہ ہماری حماقتوں سے ہم نے جو لینا تھا وہ نہ لیا، 3 جنگیں کی، سب ہم ہار گئے۔ اب ہم جو اوسلو اکارڈ سے ملا ہے نا وہ ٹوٹل کا 22% ہے، اور 22% میں بھی زون اے ہے، زون بی ہے، زون سی ہے، half of what you were offered 44% سے ہاف، اینڈ اس کے اندر بھی آپ کے اے بی سی زون ہے، اور تقریباً فارن پالیسی ان کے پاس ہے، ڈومیسٹک بھی 2 علاقوں میں تو ان کے پاس ہے، تو آپ کے پاس بچا کیا؟ ابھی بھی ہم نے شدت کا راستہ اختیار کیا، دیکھنا یہ کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، لڑنا تو میں بھی چاہتا ہوں، بم مار کے پھٹنا آسان کام ہے، ابھی بھی ہم نے حملہ کر دیا، ایسا ہی کیا کہ دنیا کو اپنا غم بتانے کے لیے اپنا گھر جلا لیا۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اسرائیل کتنی بڑی طاقت ہے، صرف وہ طاقت نہیں ہے، مغرب پورا اس کے ساتھ ہے، پورے ورلڈ کا سائنزم اور یہودی میڈیا، پیسہ ان کے پاس ہے، مسلم ورلڈ لے دے کے تمام آئل کے وسائل کے وجود 4 سائنس میں نوبل پرائز نہیں لے سکی، اور صرف ہم کتنے ہیں دنیا کے 17%، 20% آبادی ہے دنیا کی، وہ 0.1% ہے، ان کے 200 نوبل پرائز ہیں۔ ٹھیک، دنیا میں R&D ساری کی ساری جو اسرائیل میں ہوتی ہے، ایگریکلچر دنیا میں اسرائیل نے ڈیزرٹ آباد کر دی، ہم اپنا ڈرپ ایریگیشن سسٹم چلاتے ہیں نا انڈیا پاکستان، یہ اسرائیل سے آیا ہوا ہے۔ سیکورٹی اکوپمنٹ بہت سارے دونوں ان سے لیتی ہے، بشمول کچھ ہم بھی لے لیتے ہیں ترکی کے معرفت ان سے۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم نے بریڈ ہوتے رہنا ہے، کیا ہم نے جذباتی نعرے مار کے ہم نے اپنے آپ کے مریض بچے مرانے ہیں، یا ہم نے ٹھنڈا کام کرنا ہے؟ جتنا ری ایکشن دنیا میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں زیادہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے ایجپٹ حملہ کر دے؟ کیا ہم ایجپٹ حملہ کریں گے جورڈن حملہ کر دے؟ 3 حملے انہوں نے کیے ہیں۔ نہیں، مصر اور اردن میں تو وہ جو غزہ سے لوگوں کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، جو اینڈ پہ ان کا پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ مصر کی طرف چلے جائیں، اور انفیکٹ وہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ تو یہ بھی سجیسٹ کرتی ہیں، وہ آپ کی نظر سے I'm sure گزری ہوں گی، کہ وہاں پہ ایک فنڈ یورپی ممالک جو ہے قائم کر رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح مصر اور اردن کو برائب کیا جا سکے کہ ان لوگوں کو رکھ لیں وہاں۔ دیکھیے 2.2 ملین 22 لاکھ ہیں غزہ میں، 3 ساڑھے 4 میل سے لے کر 22 میل کی پٹی اتنی سی، اتنے لوگ ہیں۔ اب وہ سازر کنٹرول نہیں ہو رہے، دوسری دفعہ جنگ ہو رہی ہے نا، 2006 میں وہ بھی، اب ان کا دماغ یہ کہتا ہے کہ اس کو ملیا میٹ کر دیں، جو انہوں نے 80% کر دیا ہے، اور بقیوں کو رفح جس کا آپ نے نام لیا وہاں سے دھکیل دیں، آگے تو سرائے سینہ ہے، چاہیں گے تو یہی، اور جو ویسٹ بینک تھوڑا سا رہ گیا ہے اس میں تو ویسے سیٹلمنٹ آ گئی ہے ساری کی ساری، دیوار در دیوار ہے، ان کو نکال دیں، ہم جورڈن میں بھیج دیں، دس از واٹ دے وانٹ، جی، جو ان کا پلان ہے، جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، وہ کہتے یہی ہے نا، انہوں نے چھپا تو نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہمیں کیا ہے، اب ہم نے ان کو گلی نکالنی، نعرے مارنے ہیں، بد دعائیں کرنی ہیں، اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اکنامک پوزیشن وہ ہماری نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میرا نقطہ یہ، ایک تو ہماری اپنی کوتاہیاں نا کہ ہم نے نہیں کی اپنی اکنامک پوزیشن بہتر کہ ہم اس سطح پہ آ کر ان سے بات کر سکیں، لیکن وہاں جس طریقے سے ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے تجزیہ نگار، ان کے اپنے ماہرین عالمی امور، ان کے اپنے اسٹوڈنٹس، ہارورڈ یونیورسٹی میں دیکھیں، جو ہارورڈ یونیورسٹی میں بینرز ہیں، ہارورڈ ہیٹس اسرائیل، اسٹار بکس کو ان کے اسٹوڈنٹس نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی عوام کر رہے ہیں، سب کو کر رہے ہیں، زارا برانڈ آپ نے دیکھا ہوگا بھی ایک کنٹروورشل ایڈ انہوں نے لگایا، وہ کر رہے ہیں، ہم لوگ تو نہیں۔ دیکھیے میں بتاؤں،
ایک مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں انہی کے اپنے ایک پروفیسر, امریکی پروفیسر, وہ ٹرکی کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایردوان جو ہے ہی ٹاکس ویری ٹف, بٹ وہ جو گیس روک کے اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ نہیں کیا. دیکھیے ایران بھی اور اردگان بھی انہوں نے جو وربل کرنا تھا عملاً مشکل ہے. دیکھیے میں بات مانتا ہوں کہ وہ ظلم ترین ہے جو ظلم ہو رہا ہے ویسٹ سارا اسرائیل کے ساتھ. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کے دانشور, ان کے کچھ سین میڈیا, اسٹوڈنٹس, لیبر, چومسکی نے تو بہت پہلے سے باتیں شروع کی تھی, یہ لوگ کھڑے ہیں. میرا مسئلہ آگے ہے, کیا وہ اپنی ان چیزوں سے اپنی طاقتوں کو گھٹنوں ڈالنے پہ مجبور کر سکیں گے بائیڈن کو؟ آنسر از نو. کیا برٹن کو جو 10 لاکھ بندہ برطانیہ میں نکل رہا ہے, کیا اس کو وہ اپنی مڈل ایسٹ پالیسی چینج کرنے مجبور؟ آنسر از نو. دیکھیے یہ جنگ ہمیں لڑنی ہے, اور یہ جنگ لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ملیٹریلی, پولیٹیکلی, اکنومیکلی اس سطح پہ چلے جائیں. یہ کام لمبا ہے. دیکھیے انہوں نے کتنا لگایا ہے. ٹھیک ہے 1868 وغیرہ میں تھوڈو ہیزل نے لکھا تھا نا زائنس پروٹوکول, اور پہلی کوشش انہوں نے کی 1917 میں روتھشائلڈ نے مل کے بلفور ڈیکلریشن. 48 میں وہ ملک بنا اور آج تک بنا رہے ہیں. وہ اگر وہ اتنا عرصہ انہوں نے لگایا ہے نا, اور ویسٹ پورا ان کے ساتھ ہے, اب ہمیں بھی لانگ ٹرم حکمت, میں کہتا ہوں کہ آپ دوست نکالیں, میں کہتا ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابھی 18,000 فلسطینی شہید ہو گئے. جنگ کو تو رکنا ہے کہیں پہ. آپ کے پاس سلامتی کونسل میں قرارداد جاتی ہے, سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکہ وہ واحد طاقت بن جاتا ہے جو اس کو ویٹو کرتا ہے, برطانیہ ایبسٹین کرتا ہے. اب امریکہ کو بھی دباؤ ڈال, حالانکہ ان کے خلاف ان کی اپنی عوام ہو گئی ہے اس ایشو پہ, ان کو کس طریقے کہ آپ نے فوری طور پہ جنگ بندی تو کرنی ہے. اقوام جو متحدہ ہے نا, اس کی ماں تھی لیگ آف نیشنز. بالکل. جب 1921 میں ٹریٹی آف ورسائے میں بنی نا, تو پاکستان, اس وقت ہندوستان کے علامہ اقبال نے ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا. وہ کہا تھا کہ من ازی بیش نہ دانم کہ کفر دزدے چند بھارت تقسیم قبور انجم نے ساختان. میں نہیں جانتا کہ اقوام متحدہ کی یہ جو لیگ آف نیشنز کیا ہے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ چند کفن چور کٹھے ہو گئے ہیں, اور کفن چور نے چوری دنیا کا کرنے کے لیے انہوں نے تنظیم بنا لی ہے. دیکھیں تو چور ہے. That's so true. یالٹا میں جب یہ طے ہو گیا 1944 میں کہ ہم نے ویٹو پاور لینی ہے, اس دن سے لے کر آج تک اسرائیل کے حق میں ویٹو کر دیتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اقوام متحدہ میں عملاً کنٹرول, دیکھو چیپٹر 7 کے تحت نا آپ دنیا میں ملٹری کیپنگ فوج بھیج سکتے ہیں نا, یو این کا جو چارٹر, وہ چیپٹر 7 کہتا ہے کہ سیکورٹی کونسل بولے. سیکورٹی کونسل عراق میں معاملے میں اکٹھی ہو جائے گی, سیریا میں ہو جائے گی, لیبیا میں, نہ وہ کشمیر پہ ہوگی, نہ وہ یہاں, لیکن یہ فیکٹ ہے. اب اسی لیے ہم گالی نکال سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اب اسی لیے یہ بات بھی شروع ہو گئی ہے نا کہ آپ کو بیسک جو چارٹر ہے اس کو چینج کرنا, وہ جو بیسک فریم ورک ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس پہ جانا چاہیے کہ آپ نے صرف اور صرف 5 ممالک کو اختیار دے دیا. میں تو کہتا ہوں ہم دیکھو ڈیموکریٹک کریں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی میں پاور بڑھا دیں. اور جہاں بھی جب بھی جنرل اسمبلی میں کورین وار سے لے کر آج تک جنرل اسمبلی میں غریب مسکین جیت جاتے ہیں, فلسطینی جیت جاتے ہیں, ویتنامی جیت جاتے تھے, کوریا وار والے آپ کو یاد پتہ نہ پورا. لیکن بات یہ ہے کہ جنرل اسمبلی ٹوتھ لیس ہے. اب یہ پورا پاور سٹرکچر 5 ملکوں نے مل کے بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں ان کو کیا منت اللہ سے چینج کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. اور آپ اس دن کا انتظار کریں جب انڈیا کو سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ مل جائے. وہ تیار بیٹھے ہیں, وہ تیار بیٹھے ہیں. بھلا کرے چین آج تک ہمارا کچھ ساتھ دیتا ہے, وہ بھی سنا ہے ایسا ایسا نیوٹرل ہو رہا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے. اگر وہ بیٹھ گئے ہمارا کیا اثر ہوگا؟ تو ہمیں نا جذبات چھوڑنے چاہیے, ہمیں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم فیصلے کرنے چاہیے. دنیا کا ضمیر ہم نے جوڑتے رہیں گے, لیکن ضمیر چلتا ہے کیپٹلزم پہ, ضمیر چلتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ, ضمیر چلتا ہے, جو اقبال نے بالکل صحیح کہا کہ فرنگ کا جو شارگ ہے نا, یہ پنجہ یہود میں ہے. میڈیا ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, انٹلیکٹ ان کے پاس ہے. اب ذرا دیکھیں, آپ بیرسٹر بھی ہیں, قانون دان ہیں, ہم یہ ادارے تو دیکھ رہے ہیں, عرب لیگ, OIC, یونائٹڈ نیشنز, سب ناکام, سب بے بس. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری کا جو کردار ہے ان کو آیا بھی ہے موقع پہ, آیا ہے, بالکل ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے, بہت پازیٹیو کردار کیا ہے. بٹ اگر ہم لا پہ آ جائیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بایس اپنا بہت دکھا رہی ہے. ان کے جو نمائندے جاتے ہیں وہ وہاں پہ ان لوگوں سے ملتے ہیں, ان لوگوں سے جن کو حماس نے اغوا کیا تھا اور اب چھوڑ دیا ہے.
فلسطین کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے, دیکھیے انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے نا, اس میں تو اسرائیل اس کے چارٹر کا حصہ ہی نہیں ہے, اور فلسطین اسٹیٹ نہیں ہے, لہذا وہاں آپ جا نہیں سکتے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہاں بھی اسٹیٹ پارٹیاں جاتی ہیں, وہاں دونوں مرضی سے جائیں گے تو ورنہ نہیں جا سکتے. یہ ادارے بنے ہوئے اس طرح ہیں کہ غریب کے حق میں نہیں ہیں. یہ امریکہ نے, یہ برٹن ووڈ سسٹم ہے نا دنیا کا, یہ بڑوں نے منوپلی کی ہوئی ہے, اور کفن چور کٹھے ہو گئے ہیں, اقبال کے بقول لگے ہوئے ہیں. ہم کتنا شور, ہمارا شور تو وہ سنتے نہیں. 18,000 آدمی اگر 2-4 ہفتوں میں مر گیا, اور جس میں سے آدھے بچے ہیں اور عورتیں ہیں, اور دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا پریزن ہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے ہسپتال کے لیے آکسیجن نہیں ہے, UN کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے, پھر بھی کوئی نہیں سن رہا. امریکہ اسرائیل بامز دے رہے ہیں, ویپنز دے رہے ہیں کہ اور مارو. ڈے 1 سے جنگ, جب انہوں نے ملٹری اٹیک شروع نہیں کیا تھا, امریکن ٹروپس آ گئے تھے گراؤنڈ پہ, 2 تو ان کے کیریئر آ گئے نا, اس میں ملٹری ہوتی. بات ہماری اگلا مسئلہ ہے, کتنا ہم ان کو اگر کنڈیم کریں گے تو کیا یہ پالیسی چینج کریں گے؟ آنسر از نو. مذمتی بیانات اور خطابات سے کچھ نہیں ہوگا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب یہ کام یہی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسی, دیکھیں عربوں کو ہم کتنا برا بھلا کہیں گے. عربوں نے 4 جنگیں کی ہیں, 4 دفعہ شکست کھائی ہے. آخری دفعہ تو 73 میں جب فرسٹ بیج میں یہ بارلیو لائن کراس کر کے, سینائی سے کراس کر کے اسرائیل میں داخل ہو گئے, اور اس کے بعد جب ریئیکشن آیا وہاں سے, اور اس کے بعد جناب جب انہوں نے فرسٹ اسٹرائک کی تو ہمارے تو جہاز کھڑے رہ گئے کیرو پہ, اور انہوں نے ادھر ہی ٹینکوں کو بھی مار دیا. دیکھیں ٹیکنالوجی میں وہاں سے بہت آگے ہیں. بالکل ہم دعاؤں سے نہیں لڑ سکتے, دعاؤں ہم کریں گے. آپ نے جو کہا جو کرمنل کوڈ بھی, انٹرنیشنل کرمنل کوڈ بھی وہ ان کے ساتھ ہے, ادھر پوٹن کو انہوں نے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے تھے, عمر بشیر کے کیے تھے, یہاں اتنے سوڈان کے عمر بشیر کے کیے تھے. لیکن جب نام آئے گا نا اس کا, یہ کیا نام ہے ہمارے نتنیاہو کا, یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کے خلاف یہ کچھ نہیں کریں گے. 46-7 میں بم مارا تھا ڈیوڈ ہوٹل پہ, جی UN کے بندے مار دیے تھے. مچان بیگن جو ہے نا, جو بعد میں بنا تھا, یہ اس وقت ہگانا تنظیم کا ہیڈ تھا, اس وقت بھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. شیرون نے جو شیرونیت دکھائی تھی صابرہ اور شتیلہ میں, کسی نے کچھ کہا؟ کرامہ میں جو انہوں نے فلسطینیوں کو بیر یاسین میں شہید کیا, لاکھوں میں, کسی نے کیا؟ فلسطینی نخبہ کو ہوتے ہیں 48 میں بیچارے گھروں سے نکل کے چابیاں لیے پھرتے ہیں. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ہر بدترین لفظ ان کے لیے کہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے جو جس طریقے سے کہا کہ یہ خطابات, کیا ہوگا, جوش کیا ہوگا, مذمتی بیانات ہوا آج تک 48 سے آج تک ہوا؟ No. On that note, we'll wind up the segment. Thank you very much, Barrister Zafarullah Khan, sir, for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. پاکستان کے معاشی حالات گزشتہ کچھ سال سے زبوحالی کا شکار ہیں. ایک طرف پاکستان کا صنعتی شعبہ مصائب میں گھرا ہو تو دوسری طرف عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پسا جا رہا ہے. کبھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, کبھی پیٹرول اور گیس کے نرخ میں اضافہ. پاکستانی عوام کی معاشی مشکلات کسی صورت کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی گزشتہ کئی ماہ سے اپنی بلند ترین سطح پر قائم ہیں, لیکن گزشتہ 2 ماہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نگران حکومت موقف اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں کی بدولت پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی نظر آ رہی ہے. مگر سب سے اہم سوال آج بھی وہی ہے, کیا اسٹاک مارکیٹ کی بہتری سے عوام کو بھی ریلیف مل سکے گا؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدے نے مارکیٹ کو سپورٹ کیا ہے. دوسری جانب یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ حکومتی اقدامات کے بعد پاکستان میں بیرونی سرمایہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹ مثبت سمت جا رہی ہے. مارکیٹ رپورٹس کے مطابق نومبر کے مہینے میں $3.5 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی, جو 6 سال کی بلند ترین سرمایہ کاری تھی. بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود سرمایہ کاروں کا بھی مارکیٹ پر اعتماد بحال ہوا, جس سے لوکل مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان کے معروف معاشی ماہر قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ معاشی اعداد و شمار جتنے مرضی اچھے دکھا لیں, اسٹاک مارکیٹ بے شک جتنی مرضی اوپر چلی جائے, لیکن جب تک سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا, ملک سے مہنگائی اور بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی. حکمران جتنے مرضی دعوے کر لیں, لیکن جب تک لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, تب تک ملک سیاسی طور پر غیر مستحکم رہے گا اور اسی طریقے سے معاشی حالات بگڑتے رہیں گے.
کچھ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ جب تک پاکستان میں معاشی ریفارمز نہیں آتی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پاکستانی عوام کی معاشی صورتحال سے بہتر ہو سکے گی، کیا نجکاری کا عمل شروع ہو سکے گا، شرح سود میں کمی کب ممکن ہو سکے گی، اور پاکستان میں سیاسی استحکام سے کیا عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ماہرین معاشی امور جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر خاقان نجیب اور ڈاکٹر شمائل داؤد۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر شمائل، I'll start with you۔ پہلے تو بتائیے گا کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری پالیسیز بڑی اچھی ہیں، 2 مہینے سے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے۔ ڈز دیٹ مین کہ اس کا کوئی اثر پاکستان کے عام آدمی پر بھی پڑے گا، اس کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ جی، آپ نے جس طرح اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ جو مشکلات کا سامنا تھا اس میں آبویسلی انفلیشن اور یہ تمام چیزیں بہت تیزی سے بڑھی، اور اس میں کچھ ٹھہراؤ ضرور آیا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت کی کچھ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ IMF پروگرام کے تحت ہمیں فسکل ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا تھا، ہمیں کرنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو اس کی وجہ سے کچھ سٹیبلائزیشن کا ڈیفینیٹلی ایک سلسلہ ضرور آیا ہے، لیکن چونکہ آئل پرائسز بہت زیادہ ایسکلیٹ ہو گئی تھیں، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ امپیکٹ آیا، اور وہ لکیلی ابھی حالیہ جو اب ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ یہ جو پاس آن کرے گی حکومت تو اس سے ڈیفینیٹلی کچھ آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ سبسڈیز ریموو ہوئیں الیکٹریسٹی میں، گیس میں، یا حکومت سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چوری کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کا جو اثر ہے وہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اشیاء خوردنوش آپ نے جس طرح خود ذکر کیا، وہ ابھی آلدو جو آگے آنے والا پورا جو سال ہے 2024 کا، اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ سٹیبلائز ہوگا، لیکن ابھی بھی اگر دیکھیں 20% سے بہت زیادہ ہائی ہے، اور آبویسلی 30 سے بھی اوپر ٹچ کیا، اب وہ تھوڑا سا 30 سے نیچے آیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس چیز کا، اور پھر انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ کو ہائی کرنا پڑا ٹو کنٹرول دا مارکیٹ، یہ تمام چیزوں کا جو مجموعی انفلیشن یا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ ہائی ہونا، یہ کافی اثر انداز ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ رائٹ اوے کوئی خوشخبری ہم کر سکیں۔ وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائنامک ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ سینٹیمنٹس ہیں، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سے سیگمنٹس ہیں جنہوں نے، کیونکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بہت بڑی نہیں ہے، اس میں 529 کے قریب کمپنیز ہیں، اور ان میں جو لارج کمپنیز ہیں اس میں آئل اینڈ گیس ہیں، اس میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو فرٹیلائزر پروڈیوسرز ہیں، یا ہمارے سیمنٹ کے ہیں مینوفیکچررز، تو یہ وہ ہیں جو سیگمنٹس جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ، اور بینکس بھی پرفارم کر رہے ہیں بیکاز ان کے اندر ڈپازٹس انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن سگنیفیکنٹ جو فنڈامنٹلز ہیں آن گراؤنڈ وہ شاید تبدیل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر خاقان، یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گی۔ ایک تو اوبیسلی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو کلیمز کیے جا رہے ہیں، پھر مارکیٹ رپورٹس جو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ نومبر کے مہینے میں $3.5 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی، اس پہ بھی یہی آپ کو حکومت اور حکومتی نمائندے بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہے، یا سرمایہ کار کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے۔ تو یہ واقعی اعتماد بحال ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو وہ کن فیکٹرز کی بنیاد پہ ہوا ہے؟ سعدیہ، جو پاکستان کے پچھلے 4 ماہ ہیں وہ بڑی کلیئرلی آپ 3 سیگمنٹس میں دیکھ سکتی ہیں۔ نمبر 1، IMF کا پروگرام ہوا، آپ ڈیفالٹ لیولز پہ ٹریڈ کر رہے تھے ساری مارکیٹس میں، اسٹاک ایکسچینج بھی پاکستان کا جو جائریٹنگ روپی تھا، اور تیسرا پاکستان کا بانڈ جو انٹرنیشنلی ٹریڈ ہوتا ہے، یہ کلیئر ہال مارکس ہیں کہ ہم کہاں پہ تھے۔ وہاں سے $2.9 ارب کے ریزروز تھے، آج آپ $7 ارب کے ریزروز پہ ہیں۔ سو یہ نہیں ہے کہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن آ گئی ہے، بٹ سرٹنلی یو آر آؤٹ آف دا ووڈس، سو دیٹ از دا فرسٹ وے ٹو لک ایٹ دی اکانومی۔ نمبر 2، پاکستان کے جو اسمگلنگ، ہورڈنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ڈی ڈالرائزیشن، اس پہ آپ نے کلیئرلی انفورسمنٹ میجرز لیے۔ اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے انفورس کر کے سارا کچھ ٹھیک کر دیا، بٹ اگین اسٹیٹ نے ایک ول دکھائی ہے
اور سگنلنگ ٹو اکنامک ایجنٹس میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. یہ کہا ہے ایٹ لیسٹ کہ یار ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ از سیریس اباؤٹ اٹ. میں بارہا میٹنگز میں یہی سنتا ہوں اینڈ یو نو دے وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ. دا تھرڈ تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن از کہ آپ نے دنیا کو سگنل کیا ہے کہ ڈیٹ انسٹرومنٹس تو چاہیے ہی چاہیے. $25 ارب چاہیے اس سال, بڑا کلیئر ہے یہ ہمیں. $12 ارب اس میں سے ہم نے رول اوور کرانا ہے فرینڈلی کنٹریز سے. 5-1 ارب ہم نے لے لیا ہے, باقی $4-5 ارب رہ گیا ہے, وہ ہم نے ملٹی لیٹرلز اور ان سے بورو کرنا ہے. یہ تو ایک this is a given. I mean, there is no other way about it. So we stay with the fund program, we keep doing. پر تیسری طرف آپ نے دنیا کو کہا کہ ریکوڈیک ہم سے 50% شیئر ہے, اس میں آ جائیے. پھر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تو ضرور ہوا ہے نا کہ ارامکو نے ایک انویسٹمنٹ انٹرسٹ $90 ملین کا ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے گو, اس میں پاکستان میں لیا ہے. For the first time, one of the world's biggest, I think it is actually the world's biggest, $2.5 trillion کی کمپنی ہے Aramco, اور اس میں of course ہمارا پرسنل ریلیشن شپ اسٹیٹ لیول کا سعودی عربیہ سے آج کا نہیں کئی دہائیوں کا میٹر کرتا ہے. انہوں نے آپ میں انٹرسٹ لیا. اگر آپ ان 3 چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کریں تو OICCI کے آپ اگر کانفیڈنس انڈیکس کو دیکھیں وہ نیگیٹو آئی تھنک 25% تھا, اب وہ نیگیٹو 18% ہے. تو یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ ہے اب بھی نیگیٹو بٹ وی آر لیس نیگیٹو دین ویئر وی اسٹوڈ. ارلی سائنز آف ریکوری ڈیپتھ میں بھی دکھائی دیتے ہیں. آپ کی ایگریکلچر بہتر پرفارم کر رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی تنزلی ختم ہوئی ہے. یعنی وہ جو بار بار دیوالیہ ہو جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, اس چیز سے آپ نکل آئے ہیں اور بہتری کی تو ظاہر ہے بہت گنجائش ہے, اور ہمارے ملک میں تو بہت ہی شدید قسم کی گنجائش ہے. اب اس پہ اقدامات کیا ہوتے ہیں, ہم ہر دور میں ڈاکٹر شمائل یہ سن رہے ہوتے ہیں ریفارمز لائیں گے, اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے, بٹ جب جن کو موقع ملتا ہے وہ ہوتے نہیں ہیں. پرائیویٹائزیشن کے عمل کو دیکھ لیں, ہم تب سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ جناب جو SOEs ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. اسٹیل ملز کے ایک ٹائم پہ آپ کو اچھے پیسے مل جانے تھے, وہاں پہ ہماری خیر سے کورٹ درمیان میں آ گئی. اب بھی یہ جو معاملہ ہے, فواد حسن فواد نے جو منسٹر ہیں جو اس پہ بہت کام بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا, لگ رہا تھا کہ جیسے یہ 1 مہینے میں ہی ہو جائے گا جس طرح حکومت کا کلیم تھا. وہ پروسیس سلو کیوں ہو گیا؟ دیکھیں جو ان کی جو تحقیق ہے جو انہوں نے بہت سی جگہوں پہ شیئر کیا, اس میں یہ ہے کہ جب اس کو پراپر طریقے سے کسی ایک کمپنی کو بھی وہ پرائیویٹائز کرنے جاتے ہیں تو اس میں جو ڈیو ڈیلیجنس سے لے کے اور پورا پروسیس ہے, اٹ ٹیکس مور دین اے ایئر ایکچولی. تو صرف ایک کا, جبکہ صرف جب PI سے سٹارٹ کیا. دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ بہت سے انوالو ہیں, اس میں پروٹیکشنزم ہم نے دیا, بہت سے ہماری اوور ایفیشینٹ نہیں تھا اور ہم اوور ہائر کرتے رہے, تو اب وہ جو ایک کہہ لیں بلو بیک کے بھی ایک چانسز ہیں. تو یہ تمام چیزیں ڈیلے کرتے رہے, اور پھر جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں وہ پولیٹیکل کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہیں کہ جی اگر ہم نے ڈیسیجن لیا تو یہ بلو بیک آئے گا. اب یہی سارا سلسلہ ہے کہ ہم اس ورج پہ ہیں کہ اب ڈیلے ہو چکا ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ الیکشنز آن ٹائم ہوں گے, اور اگر نئی گورنمنٹس آتی ہیں وہ کیا یہ اسٹرانگ ڈیسیجنز ریفارمز کے لے سکیں گے. اور میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا, جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا, یہ ریفارمز ہمیں ایکچولی تو پورے ملک میں ہر جگہ گورننس کے اندر ہیں, FBR کے اندر بھی ہیں, اور اداروں کے اندر جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے لے کے اب یہ جو ہورڈنگ کی بات ہے یا جس میں اسمگلنگ کی بات ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن, یہ تمام ایگزیکیوشن کے مسائل ہیں, گورننس کے مسائل ہیں. ان میں ریفارمز کی ضرورت ہے. تو جب تک یہ ریفارمز نہیں ہوں گے تو آنے والے وقت میں اگر ہمیں باہر سے فار ایگزامپل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہتر ہو بھی جاتا ہے, ہم اس کو اسٹیبلائز کیسے کریں گے, ہم اپنے اکنامک پہیے کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. تو ریفارمز کے اوپر ہمارا فیوچر جو ہے وہ منحصر ہے, اور اس کے لیے ایسی اسٹرانگ گورنمنٹ جو ڈیسیجنز لے سکے, جس کے اندر یہ ول ہو, تو ڈیفینیٹلی تب بھی ہم ان سے اور پھر یہ IMF پروگرام کے اندر بھی بہت زیادہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ ایک طرف آپ ریونیوز بڑھائیں اور دوسری طرف اپنے جو لاس میکنگ آپ کے انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ہے ان سے. بٹ اسی کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹیکر گورنمنٹ بہت سارے ایسے اقدامات لے لے گی جو ہماری سیاسی حکومتیں نہیں لیتی ہیں, اپنے پولیٹیکل سٹیکس انوالو ہونے کی وجہ سے. ان کے تو کوئی پولیٹیکل سٹیکس انوالوڈ ہیں نہیں شاید, اسی لیے انہوں نے یہ عمل شروع بھی کر دیا پرائیویٹائزیشن کا. بٹ مجھے بتائیں ڈاکٹر خاقان کہ آپ کے نزدیک ابھی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں, گو کہ 8 فروری کو تو اناؤنس ہو گئے ہیں, لیکن اس میں بھی ظاہر ہمیشہ ہمارے ملک میں انسرٹنٹی رہتی ہے کہ بھام ہمیشہ ہی رہتا ہے. آنے والی منتخب حکومت کے لیے سب سے بڑا معاشی چیلنج آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟
तो आई थिंक ये पाथ बड़ा क्लियर है इस दफा. आई थिंक रूम फॉर मैन्यूवरेबिलिटी नई हुकूमत के पास बहुत कम है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आईएमएफ का ये प्रोग्राम जिसको आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक ब्रिज फैसिलिटी है, अप्रैल तक कंप्लीट करना है. आई थिंक लास्ट रिव्यू शायद उनको कराना पड़ेगा. उसके बाद एक नए प्रोग्राम का इजरा होना है, बजट उसके मुताबिक बनना है. नंबर 2, जैसे कि अभी बात हो रही थी, पाकिस्तान को मूव करना है ये जो इनिशियल मैक्रो स्टेबिलिटी के साइंस हैं इनटू अ परमानेंट, जिसे कहेंगे लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ की तरफ. उसके लिए आज भी पीआईए, डिस्कोस, रेलवे और जेनकोस, ये आपके ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको ड्रेन कर रही हैं. इस साल 1000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान तो इन सेक्टर्स में आ रहा है. सो यू नो यू हैव टू मेक दैट कॉल. अभी कोई प्राइवेटाइज नहीं कर पाएंगे हम इतनी जल्दी. सो कुछ अगले 6 माह साल में ये अमल आपको करना पड़ेगा. उसके लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन को बिल्ड करें. अब मैं बार बार कहता रहूंगा, जिसने भी आना है, HR इज पॉलिसी. जो HR बिल्ड कर लेगा तो आप डिलीवर कर लेंगे. ये बारहा पाकिस्तान ने प्रूव किया है. हर सेक्टर में जहां पे जरा सी HR बेहतर होती है हम डिलीवर कर लेते हैं. दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान वाकई ही इस वक्त एक ऐसे चैलेंज में है कि हम जब भी ग्रो करते हैं 3-4% से ऊपर, हम फौरी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस में चले जाते हैं. तो ग्रोथ जो है वो पैदावारी सलाहियत को बढ़ा के करें और शुरू एग्रीकल्चर से करें. लो हैंगिंग फ्रूट है. 3 साल में इसके नताइज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे. आपकी 5 स्टेपल क्रॉप्स में अगर जरा भी उनकी यील्ड्स बेहतर हुई, जरा सीड बेहतर हुआ, जरा मैकेनाइजेशन हुई, 3 साल में यू विल बी सीइंग $5 अरब की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट और $5 अरब आप काट देंगे अपनी इंपोर्ट पे. अगर ये $10 अरब आपको मिल जाए तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज ही खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान यहाँ पे जहां पे आज भी खड़ा है, आई नो बहुत डूम्सडे स्टोरीज हैं पाकिस्तान की, एक्चुअली इतनी बुरे हालात नहीं है अगर कोई कॉम्पिटेंट टीम ला सका. और तीसरी बात, ऑफ कोर्स ये आपने तय करना है ना कि आपने अपने रियल एस्टेट, आपका रिटेल और होलसेल 60% है. आप बता दीजिए कि उससे टैक्स लेना है कि नहीं लेना, तो फिर मांग के ही गुजारा करेंगे. आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 3 से 4 अरब रुपए आता है. सादिया, पूरे मुल्क की इकोनॉमी का 23% हुजम जो है वो एग्रीकल्चर है. ये कैसे हो सकता है कि 9400 अरब इस साल पूरा मुल्क टैक्स दे और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए आओ? दैट इज रियली नॉट, you have decided to be where you are. If you decide differently, you will be at a different place. और आप कह रहे हैं कि नई हुकूमत के पास कोई नए तजुर्बे करने का वक्त या मौका जो है वो इतना खास नहीं होगा. I have to wind up here. Dr. Khaqan Najib, Dr. Shamal Daud, thank you very much for joining us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. इजरायली अफवाज जो गजा में कर रही हैं वो बहुत शर्मनाक है. हमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस को अब से डिफेंस फोर्सेस की बजाय इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस कहना चाहिए. इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस का मकरूह चेहरा हर आए रोज दुनिया के सामने आया हो रहा है. गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान गजा के रिहायशियों को अगवा करने के बाद ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने उनके कपड़े उतरवा के इंसानियत की तज़लील करते हुए उनकी वीडियोस की सोशल मीडिया पर तशहीर की. इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने न सिर्फ इंसानियत की तस्दील की बल्कि इजरायली ओहदेदार ऑक्यूपेशन फोर्सेस के इक़दामात पर मगरबी मीडिया पर बैठकर दिफा करते हुए भी नजर आए. इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुशीर मार्क रेगेव ने इंसानियत की तस्दील की वीडियो का इंतहाई शर्मनाक अंदाज में दिफा करते हुए कहा कि इट्स द मिडिल ईस्ट एंड इट इज़ वेरी हॉट हियर. ये मशरिक़ वुस्ता है, यहाँ मौसम गर्म होता है, इनके कपड़े उतारने में कौन सी बड़ी बात है. CIA के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर लैरी सी जॉनसन ने एक इंटरव्यू के दौरान इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की तरफ से जारी की गई वीडियोस की कलई भी मुकम्मल खोलते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि ये इजरायली कितने स्टूपिड हैं. उनको वीडियोस का सारा मामला स्टेज करना पड़ा. मैं बताता हूं उन्होंने ये कैसे स्टेज किया है. उन्होंने 2 वीडियोस रिलीज की. पहली वीडियो में एक ही आदमी ने अपने बाएं हाथ में एक क्लैशनकोफ पकड़ी हुई है जिसमें मैगजीन नहीं था, जबकि दूसरी वीडियो में वही आदमी मगर इस बार राइफल उसके दाएं हाथ में थी. ये कोई सरेंडर नहीं था, ये वीडियो स्टेज की गई थी और ये मुकम्मल तौर पर इजरायली हुकूमत का प्रोपेगेंडा था. बेहतर अंदाज में कहा जाए तो इजरायली प्रोपेगेंडा में उनका निकम्मापन भी वाज़ेह था. सवाल पैदा होता है कि इजरायली हुकूमत को वीडियोस क्यों जारी करनी पड़ी. 1973 की जंग से लेकर अब तक इजराइल दुनिया को एक कहानी सुनाता हुआ नजर आ रहा है.
اسرائیل نے گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کو بتایا ہے کہ وہ مظلوم ہیں اور فلسطینی جھوٹے ہیں۔ یہودیوں کی جان کو فلسطینیوں سے خطرہ ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو دنیا کو سنائی جا رہی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، جو اب دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ صہیونی ریاست کی کیا حقیقت ہے۔ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی آکوپیشن فورسز فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو دوسری جنگ عظیم کے تناظر میں نازیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ امریکی کرنل ریٹائرڈ لارنس ولکرسن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے ظالم حکمران ہیں، جس سے ایڈولف ہٹلر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کی اسرائیلی پالیسی سے واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل فلسطینی عوام کو غزہ سے باہر صحرا میں دھکیل دے گا، اور اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحرا میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہاں نہ کوئی ہسپتال ہوگا اور نہ کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو دنیا صرف شور مچائے گی، ماتم کرے گی، اور حقیقی معنوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ CIA کے سابق انٹیلیجنس آفیسر لیری سی جانسن کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل اگر فلسطینیوں کو باہر نکال بھی دے گا تو دنیا کچھ بھی نہیں کر سکے گی، بزنس ایز نارمل چلتا رہے گا۔ مزید کہا کہ ترکیہ کو ہی اگر دیکھیں تو رجب طیب ایردوان اسرائیل کی گیس روک سکتا ہے۔ ہی ٹاکس ٹف۔ گیس جس کو بند کرنے سے اسرائیل کو فرق پڑے گا، ایردوان وہ نہیں کرتا اور اسرائیل کی طرف آئل کو جانے دیتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب لوگ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جوشیلے خطابات اور دھمکیوں سے بات بہت آگے نکل چکی ہے، اور اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یا اللہ فلسطینی عوام پر رحم فرما۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔